चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, किड्स मदनी चैनल का बहुत प्यारा प्रोग्राम कुरान टाइम, इसकी एक नई एपिसोड के साथ आज एक बार फिर हाज़िर हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं हमारी आज की एपिसोड में। इंशाअल्लाह उल करीम आज भी हम बहुत कुछ सीखेंगे, कुरानी मालूमात हासिल करेंगे, कुरानी वाक़या भी सुनेंगे, कुरान पाक ने जो पैगामात हमें दिए हैं इंशाअल्लाह उल करीम वो भी हम सुनेंगे। आज भी आपने आखिर तक हमारी एपिसोड में हमारे साथ रहना है, इंशाअल्लाह बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक तुम्हारे नाम पहचान के साथ मुझ पर पेश किए जाते हैं, इसलिए मुझ पर बेहतरीन अल्फाज में दुरूद पाक पढ़ो। सुभान अल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ने चाहिए। आज भी हमने एक बहुत प्यारी फजीलत सुनी है। आज क्या फजीलत सुनी है हमने? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक तुम्हारे नाम पहचान के साथ मुझ पर पेश किए जाते हैं, इसलिए मुझ पर अच्छे अल्फाज में, अहसन अल्फाज में, बेहतरीन अल्फाज में दुरूद पाक पढ़ो। तो हमें भी चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें और अच्छे अल्फाज में पढ़ें। और इस तरह भी किया जा सकता है कि हम सीगे चेंज कर करके पढ़ें। जैसे हम पढ़ते हैं ना, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। एक बेहतरीन सूरत ये भी हो सकती है सैयद साहब, सीगे चेंज कर करके पढ़ें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलकाबात का तज़किरा करें दुरूद पाक पढ़ते वक्त, इंशाअल्लाह बरकतें हासिल होंगी। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसमें इंशाअल्लाह उल करीम हम तिलावत सुनेंगे। सेगमेंट का नाम है तिलावत। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन वबिल वालिदैनि इहसाना वबिल वालिदैनि इहसाना वबिदिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबीलि वमा मलकत ऐमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फ़ख़ूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हसन भाई से हमने
پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 36 آیت نمبر 36 کی ہم نے تلاوت سنی ہے۔ آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بتاتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور قریب کے پڑوسی اور دور کے پڑوسی اور پاس بیٹھنے والے ساتھی اور مسافر اور اپنے غلام لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر فخر کرنے والا ہو۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آیت ہم نے آپ کو سنائی اور آیت کا ہم نے ترجمہ بھی سن لیا ہے۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو سوشل میڈیا پر ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے پروگرام کو اچھی نیت کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ آگے شیئر کرنا ہے، اور جو بچے مدری چینل پر دیکھ رہے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ یہ کریں کہ آپ کے جو آس پاس آپ کے بھائی بہن ہیں ان کو جمع کر کے بٹھا لیں کہ بھائی بہت پیارا پروگرام چل رہا ہے قرآن ٹائم، سب مل کے دیکھیں توجہ کے ساتھ، انشاءاللہ بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام۔ Quran time, Quran time, Quran time. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا، مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا، حضور کی تنگیاتے ہیں میں بھی آؤں گا، مدار جو مصیبت کا ہے مدینے میں، مدار جو مصیبت کا ہے مدینے میں، مجھے لوگ ستاتے ہیں میں بھی آؤں گا، مجھے لوگ ستاتے ہیں میں بھی آؤں گا، حضور کی تنگیاتے ہیں میں بھی آؤں گا، غلام آپ کے جتنے غریب ہو پھر بھی غلام آپ کے جتنے غریب ہو پھر بھی غلام آتے ہیں جاتے ہیں میں بھی جاؤں گا، غلام آتے ہیں جاتے ہیں میں بھی جاؤں گا، حضور کی تنگیاتے ہیں میں بھی جاؤں گا،
یہ کیا ہوا اجاگر کو آج محفل میں، یہ کیا ہوا ہے اجاگر کو آج محفل میں، بس رٹ لگاتے میں بھی آؤں گا، بس رٹ لگاتے میں بھی آؤں گا، مدینے قافلے جاتے میں بھی آؤں گا، حضور کتنے آتے میں بھی آؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت پیارا کلام۔ مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا، مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا، حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا۔ سبحان اللہ، بہت پیارا کلام ہم نعت خواں اسلامی بھائی سے سن رہے تھے۔ پیارے بچوں اور کڈس پردیش چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے میسج آف قرآن۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 120 تا 122 میں ارشاد فرماتا ہے، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الى صراط مستقیم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ بے شک ابراہیم تمام اچھی خصلتوں کے مالک یا ایک پیشوا، اللہ کے فرما بردار اور ہر باطل سے جدا تھے، اور وہ مشرک نہ تھے۔ اس کے احسانات پر شکر کرنے والے اللہ نے اسے چن لیا اور اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی، اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی، اور بے شک وہ آخرت میں قرب والے بندوں میں سے ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا اور سیگمنٹ ہے ہمارا میسج آف قرآن۔ میسج آف قرآن۔ آئیے سنتے ہیں آج ہمیں قرآن پاک سے کیا میسیج مل رہا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ان تینوں آیات میں اللہ پاک نے اپنے خلیل، کون ہیں خلیل؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کون ہیں؟ ہاں، اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 9 خوبیاں بیان فرمائی ہیں۔ یہ 9 خوبیاں کون سی ہیں؟ آئیے سنتے ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ ہم بھی عمل کریں، اللہ پاک اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ آمین۔ آئیے سنتے ہیں کہ وہ 9 خوبیاں کون سی ہیں۔ پہلی خوبی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام اچھی خصلتوں اور پسندیدہ اخلاق کے مالک تھے، یہ پہلی خوبی ہے۔ دوسری خوبی اللہ پاک کے فرما بردار تھے۔ تیسری خوبی کہ آپ دین اسلام پر قائم تھے۔ چوتھی کہ نان مسلم نہ تھے۔ پانچویں اللہ پاک کے احسانات پر شکر کرنے والے تھے۔ چھٹی اللہ پاک نے انہیں اپنی نبوت کے لیے منتخب فرما لیا تھا۔ ساتویں انہیں سیدھے راستے یعنی دین اسلام کی طرف ہدایت دی تھی۔ کتنی خوبیاں ہو گئیں؟ 7۔ اب کتنی باقی بچی ہیں؟ 2۔ ٹوٹل خوبیاں کتنی ہیں؟ 9۔ 8ویں خوبی دنیا میں بھی انہیں بھلائی دی گئی،
اس سے مراد رسالت، بہت سارا مال، اولاد، اچھی تعریف اور تمام دین والے مسلمان ہوں یا نان مسلم سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان بیان کرتے اور ان سے محبت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کتنی ہو گئیں؟ 8۔ آخری خوبی، 9ویں خوبی، یعنی جو بیان ہوئی اس میں آخری، اللہ پاک نے کتنی خوبیاں اپنے نبی کو عطا فرمائی ہوگی، کیا کیا عطا فرمایا ہوگا اللہ پاک نے، ہمیں تو نہیں پتہ۔ جو اللہ پاک نے قرآن میں خوبیاں بیان فرمائی ہم ان کے بارے میں سن رہے ہیں۔ اس میں آخری اور 9ویں خوبی، آخرت میں قرب والے بندوں میں سے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ 9 خوبیاں تھیں اللہ کے خلیل کی، کن کی؟ ان کا نام کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے خلیل ہیں اور ان کی اللہ پاک نے یہ خوبیاں بیان فرمائی۔ اللہ پاک ہمیں بھی اللہ پاک کے جو خلیل ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو خوبیاں ہیں، اللہ پاک ان میں سے ان کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائیں، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 127-128 میں ارشاد فرماتا ہے، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون۔ اور صبر کرو اور تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان کا غم نہ کھاؤ اور ان کی سازشوں سے دل تنگ نہ ہو، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہیں اور وہ جو نیکیاں کرنے والے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ چل رہا ہے میسیج آف قرآن۔ آئیے سنتے ہیں کہ ہمیں اس آیت سے کیا میسیج مل رہا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، پہلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کے راستے میں نان مسلم کی طرف سے آپ کو جو تکلیف پہنچے ان پر صبر فرمائیں۔ ان پر کیا فرمائیں؟ صبر فرمائیں۔ کون سی تکلیف پر؟ جو کہاں سے مل رہی ہیں؟ نان مسلمس کی طرف سے۔ نان مسلم کی طرف سے۔ اور آپ کا صبر کرنا اللہ پاک کی ہی توفیق سے ہے، اور آپ نان مسلم کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ جو آپ کو جھٹلاتے ہیں، قرآن پاک کا انکار کرتے ہیں، آپ کی نصیحتوں کا انکار کرتے ہیں، اور نان مسلم آپ کی طرف جو جادوگر ہونے کی نسبت کرتے ہیں اور لوگوں کو دین اسلام سے دور کرنے کی جو سازشیں کرتے ہیں، اس سے آپ کا دل تنگ نہ ہو۔ اس سے کیا نہ ہو؟ آپ کا دل تنگ نہ ہو۔ ہاں، آپ اس سے دل تنگ نہ ہوں، کیونکہ ہم آپ کے مددگار ہیں۔ اس آیت کے 2 گوئے کے جز ہیں۔ پہلی آیت میں یہ سب بتایا گیا ہے، دوسری آیت میں کیا بتایا گیا ہے ہم وہ سنیں گے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کی نان مسلم کو دعوت دی، اور اس پر انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں پھر ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی نے بہت سارے معجزات انہیں دکھائے، بالخصوص چاند کو 2 ٹکڑے کرنے والا واقعہ، اتنا بڑا معجزہ، اور بہت سارے معجزے۔ لیکن یہ نان مسلم جو معجزہ دیکھنے کے بعد یہ کہا کرتے تھے معاذ اللہ کہ آپ تو جادوگر ہیں۔ کیا کہتے تھے؟ جادوگر ہیں آپ۔ ہاں، آپ تو جادوگر ہیں۔ تو پہلی آیت نے بتایا گیا کہ اس طرح کے جو بھی معاملات ہیں کہ وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، قرآن پاک کا انکار کرتے ہیں، آپ کی جو نصیحتیں ہیں اس کا انکار کرتے ہیں، آپ کی نسبت جادوگروں کی طرف کرتے ہیں، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ان تمام باتوں سے آپ کا دل تنگ نہ ہو۔ کیا نہ ہو؟ آپ کا دل تنگ نہ ہو، کیونکہ اللہ، یعنی اس میں کہ ہم آپ کے مددگار، ہم سے مراد اللہ پاک آپ کا کیا ہے؟ مددگار ہے۔ اب پیارے بچوں اور کڈس مدی چینل کے ناظرین، اس آیت کے دوسری اس میں جو آیت ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ انسان، اگر تو چاہتا ہے میری مدد، میرا فضل اور میری رحمت تیرے شامل حال ہوں،
تو ان لوگوں میں سے ہو جا جو مجھ سے ڈرتے ہیں اور نیکیاں کرنے والے ہیں۔ اب کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں جو یہاں موجود ہیں، کون کون چاہتا ہے کہ اللہ پاک میری مدد فرمائے اور اللہ پاک کا جو فضل ہے اور اللہ پاک کی جو رحمت ہے وہ شامل حال ہو جائے؟ کون کون چاہے گا؟ کون کون چاہتا ہے؟ یقیناً سبھی چاہتے ہیں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی چاہتے ہوں گے۔ اب اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ اللہ پاک سے ڈرنا ہوگا۔ اللہ پاک کا ڈر، اللہ پاک کی خفیہ تدبیر یہ ہونی چاہیے، اور پھر ہمیں اس کے ساتھ ساتھ نیکیاں کرنے والا ہونا چاہیے۔ کیا کرنے والا ہونا چاہیے؟ نیکیاں کرنے والا۔ ہاں، اللہ پاک کی خفیہ تدبیر، بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے بارے میں اللہ پاک کی کیا خفیہ تدبیر ہے۔ تو ہمیں اپنے جو ہمارا خاتمہ ہوگا اس پر بھی ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ پاک سے، ایمان کے خاتمے کی دعا کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ نیکیاں بھی کرنی چاہیے۔ صرف ڈرنا نہیں چاہیے، اس کے ساتھ ہمیں اچھے کام بھی کرنے چاہیے، ہمیں نیک کام بھی کرنے چاہیے، اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری بھی کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہمیں اللہ پاک کی طرف سے مدد ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کے پیغامات آپ نے سنے، بچوں نے سنے۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے بیان نزول۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیت کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 29 سورہ قلم کی آیت نمبر 35 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون۔ ترجمہ، تو کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں جیسا کر دیں؟ تمہیں کیا ہوا، کیسا حکم لگاتے ہو؟ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب اس سے پہلی والی آیت نازل ہوئی تو نان مسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ جس طرح ہمیں دنیا میں آرام اور سکون حاصل ہے، اسی طرح اگر ہم مرنے کے بعد بھی اٹھائے گئے تو آخرت میں بھی تم سے اچھے رہیں گے اور ہمارا ہی درجہ بلند ہوگا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور اس کے بعد والی آیت اور اس آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم نجات حاصل ہونے اور درجات ملنے کے معاملے میں مسلمانوں کو کافروں جیسا کر دیں گے، اور ان مخلص فرما برداروں کو ان نافرمانوں پر فضیلت نہ دیں گے۔ ہمارے بارے میں ایسا غلط خیال رکھتے ہو؟ تمہیں کیا ہوا، اور تم اپنی جہالت کی وجہ سے کیسا حکم لگا رہے ہو؟ تمہاری حالت سے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے جدہ کا معاملہ تمہارے اختیار میں ہے اور تم اس میں جو چاہے فیصلہ کر لو۔ پیارے بچوں، اس سے معلوم ہوا کہ نان مسلم اور مسلمان برابر نہیں، بلکہ یہ دو الگ الگ قومیں ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، بیان نزول سیگمنٹ تھا اور آیت کا شان نزول بیان کیا جا رہا تھا۔ امید ہے کہ آپ نے اس سیگمنٹ کو بھی اور سے سنا ہوگا۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے ایک واقعہ۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے اب ایک واقعے کا، اور ایک واقعہ بھی کون سا؟ قرآنی واقعہ۔ آج کا جو ہمارا واقعہ ہے پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب۔ کیا ہے؟ ہاں، آج کا جو واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کے تعلق سے ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ آسمان سے 11 ستارے اترے اور ان کے ساتھ سورج اور چاند بھی ہیں، اور ان سب نے آپ کو سجدہ کیا۔ کیا کیا؟ سجدہ کیا۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب جمعہ کی رات کو دیکھا، اور ساتھ ساتھ یہ جو رات تھی یہ شب قدر کی رات تھی۔ کون سی رات تھی؟ شب قدر۔ ایک تو جمعہ کی رات، اور جمعہ المبارک جو ہے جمعہ کی رات یہ خواب دیکھا، اور شب قدر بھی تھی اس دن، اس رات کو۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ 12 سال تھی۔ کتنے سال تھی؟ 12 سال۔ 12 سال تھی، لیکن بعض کتابوں میں آپ کی عمر اس وقت 7 سال بھی لکھی ہے اور 17 سال بھی لکھی ہے۔ کتنی عمریں ہو گئی ہیں؟ 12 سال، 7 سال یا پھر 17 سال۔ 17 سال بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے۔ اب پیارے بچوں، یوسف علیہ السلام نے جو یہ خواب دیکھا تو یوسف علیہ السلام نے اپنا یہ خواب اپنے بابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے، یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے بہت محبت آپ فرمایا کرتے تھے، تو اس زیادہ محبت کرنے کی وجہ سے جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے وہ آپ سے حسد کرنے لگے تھے۔ کیا کرنے لگے تھے؟ حسد کرنے لگے تھے، جیلس ہونے لگے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بات جانتے تھے کہ یہ جو بھائی ہیں یوسف علیہ السلام کے، یہ تھوڑے جیلس ہوتے ہیں، حسد کرتے ہیں آپ سے۔ جب یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب وہ اس خواب کی تعبیر بتانے لگے، خواب کی تعبیر بتائی، لیکن ساتھ ساتھ اس وجہ سے کہ آپ کے بھائی آپ سے حسد کرتے ہیں، جیلس ہوتے ہیں، آپ کو یہ بھی فرمایا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا۔ کیا فرمایا؟ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا۔ اگر تم نے یہ خواب اپنے بھائیوں کو بتایا تو وہ تمہارے خلاف کوئی نہ کوئی پلان کریں گے اور کسی طریقے سے تمہیں نقصان پہنچانے کا سوچیں گے، اس وجہ سے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا۔ تو پیارے بچوں، اب کیا ہوا جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کیا کہ وہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتائیں، اس کے ساتھ ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ گڈ نیوز بھی دی، یعنی اس خواب کی وجہ سے جو اس کی جو تعبیر تھی تو اس کی جو گڈ نیوز بھی دی، کنہوں نے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ ٹھیک ہے، کیا دی آپ کو؟ گڈ نیوز دی۔ ہاں، گڈ نیوز دی۔ اب وہ جو خواب دیکھا تھا نا یوسف علیہ السلام نے کہ 11 ستارے ہیں، ساتھ میں چاند بھی ہے اور سورج بھی آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، اب اس کی تعبیر بیان کر رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور گڈ نیوز دی کہ اللہ پاک آپ کو اپنے اسپیشل یعنی خاص بندوں میں سلیکٹ کر لے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ کو یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم بھی عطا فرمائے گا، اور آپ کو وہ انعام بھی دے گا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو عطا فرمایا، یعنی اللہ پاک آپ کو نبوت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ساری تعبیر کس نے بیان کی؟ یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ان کے جو فادر ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ یوسف علیہ السلام اور ان کے جو دوسرے چھوٹے بھائی ہیں بنیامین سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو کہنے لگے یوسف اور اس کا سگا بھائی ہمارے ابو کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے اور چھوٹے بھائی بنیامین سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ اب جو دوسرے بھائی تھے وہ سب آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ بھئی ہم سے زیادہ محبت یہ ان سے کرتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام سے کرتے ہیں، بنیامین سے کرتے ہیں، اور یہ جو بھائی تھے یہ کہنے لگے کہ ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی ان سے کرتے ہیں، جتنی اٹینشن ان کو ملتی ہے۔ اب یہ پلان کرنے لگے کہ ہم کسی طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اٹینشن ہے وہ ہم حاصل کر لیں۔ اچھا، اب اس میں ایک بات تھی کہ بعض اس میں لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت فرمایا کرتے تھے، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام میں ایسی اچھی ہیبٹس اور کوالٹیز دیکھی ہوں جو دوسرے بھائیوں میں نہ تھی، یعنی دیگر بھائی بھی تھے نا، اب ان سے اتنا پیار نہیں تھا لیکن ان سے زیادہ پیار تھا۔ اس کا ریزن یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے، اس کا ریزن یہ بیان کیا گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام میں اچھی عادات
ہیبٹس اور کوالٹیز دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں کیا تھیں؟ زیادہ تھیں، اس لیے ان سے یعقوب علیہ السلام زیادہ پیار کرتے تھے۔ اب کیا وہ پیارے بچوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی چاہتے تھے کہ ان کے والد صاحب کی اٹینشن انہیں بھی ملے، ان کے والد صاحب ان سے بھی زیادہ پیار کریں، تو اس کے لیے ان سب بھائیوں نے مل کر ایک میٹنگ کال کی، سب نے میٹنگ کال کی، مشورہ بلایا، سب بیٹھ کے مشورہ کرنے لگے، سوچنے لگے کہ ایسا کون سا کام کیا جائے، ایسا کیا کیا جائے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت حاصل ہو، اپنے والد صاحب کی محبت حاصل ہو، ایسا کون سا کام کریں۔ تو سب لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے، تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا، سب بھائیوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بابا جان سے دور کرنا ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا؟ بابا جان کون؟ یعقوب علیہ السلام۔ سب بھائیوں نے مل کے ڈیسائیڈ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو بابا جان سے، یعقوب علیہ السلام سے کیا کرنا ہوگا؟ دور کرنا ہوگا۔ اب مشورہ کرنے لگے کیا کریں۔ یہ ہوا کہ ان کو ہم جنگل میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں، یہ مشورہ کرنے لگے کہ دور جنگل میں چھوڑ کر آ جائیں جہاں سے ان کا واپس آنا ممکن نہ ہو، یا پھر ہم کیا کریں، انہیں قتل کر دیں، مار دیں، یا پھر ہم دور جنگل میں چھوڑ کے آ جائیں جہاں سے ان کا واپس آنا ناممکن ہو۔ ابھی مشورہ ہونے لگا تو ان میں سے ایک بھائی تھا، اس نے کہا کہ ہم قتل نہیں کریں گے، قتل کرنا بڑا گناہ ہے، ہم ایسا کریں گے کہ ہم کسی کنویں کے اندر یوسف علیہ السلام کو ڈال دیں گے، اور جب یہ کنویں کے اندر ہوں گے تو کوئی ان کو آتا جاتا دیکھے گا تو ان کو اپنے ساتھ لے جائے گا، اور یوں یہ ہم سے دور چلے جائیں گے، بابا جان سے یہ کیا ہو جائیں گے؟ دور ہو جائیں گے۔ اب سب اس بات پر ایگری ہو گئے کہ ٹھیک ہے، ہم یوسف علیہ السلام کو کیا کریں گے؟ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیں۔ ہاں، اب یہ سب اس بات پہ ایگری ہو گئے۔ اچھا پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یاد رہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہ برے نہیں تھے۔ کیا نہیں تھے؟ برے نہیں تھے۔ ہاں، یہ لوگ برے لوگ نہیں تھے، بس یہ اپنی فادر کی اٹینشن لینا چاہتے تھے کہ ان کو بھی زیادہ پیار ملے، اپنے والد صاحب کی طرف سے اٹینشن ملے، توجہ حاصل کرنے کے لیے، تو بس ان سے یہ غلطی ہو گئی۔ لیکن بعد میں انہوں نے توبہ بھی کر لی تھی۔ بعد میں انہوں نے کیا کر لی تھی؟ توبہ کر لی تھی۔ ہاں، انہوں نے بعد میں توبہ کر لی تھی، تو یہ غلط لوگ نہیں تھے، بس غلطی ہو گئی تھی والد صاحب کی محبت کی وجہ سے، بعد میں انہوں نے توبہ کر لی تھی۔ اب پیارے بچوں، ہوا کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی اپنے ساتھ باہر لے گئے تھے، اور ان کے بابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ اب جب یہ جا رہے تھے تو ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کاندھے پہ بٹھا لیا تھا، اور کاندھے پہ بٹھا کر بڑے اچھے انداز میں چل کر جا رہے تھے۔ جیسے ہی یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے یہ اوجھل ہوئے، دور چلے گئے، تو انہوں نے فوراً ہی یوسف علیہ السلام کو نیچے اتار کر گرا دیا، اور یہ مارنے لگے، یوسف علیہ السلام پر یہ تشدد کرنے لگے، مارنے لگے۔ تو پھر ان کا جو ایک چھوٹا بھائی تھا، جنہوں نے مشورہ دیا تھا کہ ہم قتل نہیں کریں گے کیونکہ قتل کرنا بڑا گناہ ہے، تو وہ آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری بات ہوئی تھی کہ ہم یوسف علیہ السلام کو کیا کریں گے؟ قتل نہیں کریں گے۔ ہاں، قتل نہیں کریں گے، اور ہمیں انہیں کنویں میں ڈال دیں گے، ہماری یہ بات ہوئی تھی، ہم نے ایگری کیا تھا، اب انہیں نہیں مارو۔ تو پھر یہ سارے بھائی رک گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا انہوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ ہاں، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں میں ڈال دیا۔ اب پیارے بچوں، اس کے بعد کیا ہوا؟ اب یہ چاہتے تھے کہ یہ یوسف علیہ السلام کو اپنے بابا جان سے دور کر دیں، ان کی اٹینشن حاصل کر لیں۔ یوسف علیہ السلام کو بٹھا کر لے گئے اور پھر اندھیرے کنویں میں ڈال دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی جاننا چاہیں گے اس کے بعد کیا ہوا؟ یقیناً جاننا چاہیں گے۔ آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا؟ جی۔ کون کون جاننا چاہتا ہے؟ ہاں، اس کے لیے کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آپ کو ہماری اگلی ایپیسوڈ لازمی دیکھنا ہوگی۔ آپ اگلے ایپیسوڈ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ آگے کیا ہوا۔ ایک چھوٹا بچہ اور ایک اندھیرا کنواں،
اندھیرا ہے نا, کنویں میں اندھیرا ہوتا ہے, اس کنویں میں ڈال دیا گیا ایک چھوٹے بچے کو. اب آگے کیا ہوا انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں سنیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم پڑھنے, اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے, آج اس کا ہم نے پہلا حصہ سن لیا ہے, ایک حصہ سن لیا ہے. اب مزید اگر آپ کو آگے کا واقعہ سننا ہے, آگے کیا ہوا یہ جاننا ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, ہماری اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کرنا ہے. انتظار بھی کرنا ہے اور پھر جب اگلی ایپیسوڈ آئے تو اسے دیکھنا بھی ہے. اگر کسی وجہ سے آپ سے اگلی ایپیسوڈ مس ہو جائے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے, ٹینشن نہیں لینی, بلکہ فیس بک پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری اگلی ایپیسوڈ کو جب وہ اپلوڈ ہو جائے, اور پھر یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں. آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت, فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں. بچوں, اللہ پاک پارہ 9 سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں ارشاد فرماتا ہے, الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ترجمہ, وہ جو اس رسول کی اتباع کرے جو غیب کی خبریں دینے والے ہیں, جو کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں, جسے یہ اہل کتاب اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں, وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور انہیں برائی سے منع کرتے ہیں, اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال فرماتے ہیں اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں, اور ان کے اوپر سے وہ بوجھ اور قیدیں اتارتے ہیں جو ان پر تھی. تو وہ لوگ جو ان نبی پر ایمان لائے اور ان کی تعظیم کریں اور ان کی مدد کریں, تو اس نور کی پیروی کریں جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا, تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اس آیت مبارکہ کے لفظ لفظ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی ہے. مفسرین یعنی قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنے والوں کا اس بات پر اتفاق ہے, اس آیت میں رسول سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول کے منصب اسٹیٹس پر فائز ہیں اور اللہ پاک اور اس کی مخلوق کے درمیان وسیلہ ہیں. اللہ پاک نے جن چیزوں کا حکم دیا اور جن چیزوں سے منع کیا ہے, ان احکام کو بندوں تک آپ پہنچانے والے ہیں, غیبی خبریں دینے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں سے نہیں بلکہ خالق سے سیکھنے والے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تورات و انجیل میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکیوں کو پھیلانے والے, برائیوں سے روک کر جہنم سے بچانے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور پاک ہستی پاکیزہ چیزوں کو حلال کرنے اور ناپاکیوں کو حرام کرنے والی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیوں سے رائج جاہلانہ رسوم و رواج اور غلط لاز اور مشکل احکام کا بوجھ لوگوں سے اتار کر انہیں آرام و سکون بخشنے والے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان فرض، آپ کی رسپیکٹ کرنا فرض، آپ کی مدد کرنا فرض، آپ کو فالو کرنا فرض، آپ کے لائے ہوئے نور یعنی قرآن پاک کو مانا، اس کو فالو کرنا فرض ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، شان محمد سیگمنٹ تھا، اور اس سیگمنٹ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن پاک میں شان بیان ہوئی ہے اس کا ایک حصہ بیان کیا جا رہا تھا۔ امید ہے کہ آپ نے آج کے اس سیگمنٹ کو غور سے دیکھا ہوگا، ہمارے پورے پروگرام کو غور سے دیکھا ہوگا۔ جو آپ نے آج پروگرام میں باتیں سیکھی ہیں انہیں آپ نے یاد بھی رکھنا ہے، ان پر عمل بھی کرنا ہے، اور انہیں دوسروں تک بھی پہنچانے کی نیت کر لیجئے۔ دوسروں تک بھی ان باتوں کو ضرور پہنچائیے۔ جو یوٹیوب پر ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جو ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کو آگے شیئر کرنا ہے۔ جو مدری چینل پر دیکھ رہے ہیں آپ نے بھی اس پروگرام کو دیکھنے کی دعوت آگے پہنچانی ہے، عام کرنی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے، اور نمازوں کی پابندی کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدری چینل۔ Quran time, Quran